मेरा बाप शहर में नालियां साफ करता था, मगर मुझको महंगे स्कूल में पढ़ा रहा था। सब क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और टीचर भी मुझको मारते पीटते थे। एक रोज मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैंने बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल किए थे। ये देखकर मेरे क्लास फेलो के वालिदैन ने प्रिंसिपल से कहा कि अगर अकरम यहाँ पढ़ता रहा तो सब अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। प्रिंसिपल ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर कॉलेज से निकाला तो मेरा बाप रोने लगा। मैंने अपने बाप से कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रिंसिपल साहब खुद मुझसे मिलने के लिए लाइन में लगेगा। ये सुनकर सब मुझ पर हंसने लगे। लेकिन 12-13 साल बाद जब प्रिंसिपल रिटायर हुए तो मैं हैरत से देख रहा था कि मेरे बैग से हेड मास्टर साहब ने चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया था और फिर उन्होंने सबके सामने ही मुझे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं तो स्टाफ रूम की तरफ गया भी नहीं था, तो फिर मैं उनका मोबाइल फोन कैसे चोरी कर सकता था। ब्रेक बंद होते ही पूरे स्कूल में बच्चों की तलाशी जारी रही, लेकिन क्योंकि कोई बच्चा प्रिंसिपल के रूम में जाकर उसका मोबाइल चोरी करके लाया था। मैं तो सारा दिन क्लास में ही बैठा रहा था, क्योंकि सुबह जो जेब खर्च मुझे अब्बू ने दिया था वो स्कूल पहुंचते ही मुझसे जुर्माने में ले लिया गया था, क्योंकि मैंने अपने फटे हुए जूते चेंज नहीं किए थे। और ये सिलसिला मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से चला आ रहा था, क्योंकि अब्बू ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही इस महीने की तनख्वाह मिलती है तो वो मुझे जूते लेकर देंगे। मेरे जूते बहुत पुराने हो चुके थे और अंगूठे जूता फाड़कर इसमें से नजर आते थे। पूरी क्लास मेरे हुलिये पर हंसती थी, मगर मैं खामोश रहता था, क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि मुझे अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगानी है, ताकि मैं पढ़ लिख कर ऐसा मकाम हासिल कर सकूं जहां पर मजाक उड़ाने वाले खुद ही मेरी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। और वाकई मैं सिवाय पढ़ाई के उनकी किसी भी हरकत पर तवज्जो नहीं देता था। बाज़ औक़ात जब ज़्यादा ही दिल आज़ारी हो जाती तो ज़रा थोड़ी देर को रोककर फिर से हशाश बशाश हो जाया करता था। मेरा नाम अकरम है और मेरे वालिद साहब सिपाही का काम करते हैं, लेकिन मेरे क्लास फेलो और उस्ताद कहते हैं कि मेरे वालिद शहर की नालियां साफ करते हैं। मुझे नाम से कम चूड़ा कहकर ज्यादा बुलाया जाता था। मैं आम बच्चों के गिलास में पानी भी नहीं पी सकता था। मेरा गिलास मेरे बैग में ही मौजूद होता है, और इसी तरह मैं किसी भी बच्चे के साथ बैठकर ब्रेक नहीं कर सकता। और ये सिलसिला अब से नहीं, बरसों से चला आ रहा था। जब से मैंने स्कूल में दाखिला लिया है, मेरे वालिद खुद मेहनत मजदूरी करके मुझे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने का ख्वाब दिल में लिए जिंदा हैं। इस वक्त भी मैं एक प्राइवेट स्कूल में जेर तालीम था, और प्रिंसिपल बार बार मुझे बुलाकर कहता था कि अपने बाप से कहो कि वो अपनी हैसियत का कोई स्कूल देख लें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि अगर तुमने अकरम को स्कूल में दाखिल रखा तो वो अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेंगे। मैं उनकी ये बातें सुनकर खून के घूंट भर कर चुप कर जाता। जब भी अब्बू सफेद धुले हुए कपड़े पहनकर मेरी स्कूल फीस देने पहुंचते थे तो प्रिंसिपल साहब अब्बू से भी यही कहते कि अकरम को किसी और जगह पर दाखिल करवा दो, हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब होती है। अब वो हर बार उनके मिन्नत तरले करके वापस लौट जाते थे। मेरे प्रिंसिपल साहब के हाथ में थे और वो मुझे घसीट कर असेंबली हॉल में लेकर गए थे। बाकी क्लासेस के बच्चे भी जमा होने शुरू हो गए थे। जब ही प्रिंसिपल ने मेरे अब्बू को फोन करके बुलाया और वो बेचारा हाँफता कांपता कॉलेज पहुंच गया। बेंच में सर लगने की वजह से मेरे चेहरे पर नील पड़े हुए थे और कई जगह से खाल भी उतर गई थी। मैं रो रो कर प्रिंसिपल साहिब से यही कह रहा था कि हेड मास्टर जी, मैंने चोरी नहीं की, मगर वो मुझे बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि अब वो मुझे यहाँ किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज सुबह तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया था और मैं बड़े शानदार नंबर लेकर मैट्रिक के इम्तिहानात में कामयाब हुआ था। और अब हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे अब्बू कॉलेज पहुंचे, प्रिंसिपल ने मुझे धक्का देकर मेरे अब्बू की तरफ फेंक दिया और कहने लगा, ले जाओ अपने इस घटिया बेटे को और इसे भी अपने साथ ही काम पर लगा लो। मैं तुम्हें कब से समझा रहा था कि इस लड़के के लक्षण ठीक नहीं है। तुम इसकी पढ़ाई पर पैसे बर्बाद ना करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। अब देखो इसने क्या घटिया हरकत की है। स्टाफ रूम में जाकर
اس نے نہ صرف میرا فون چوری کیا ہے بلکہ دوسرے ٹیچر کا پرس بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ اٹھ کر واش روم گئے تھے وہ تو اسے انور نے دیکھ لیا۔ سر انور میرے کلاس ٹیچر تھے اور مجھ سے بے پناہ خار کھاتے تھے۔ ابو غیر یقینی سے میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میرا زخمی چہرہ اور ہونٹوں سے بہتا ہوا خون ان کے دل کو کمزور کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابو سے کہا کہ ابو میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو آج بریک کرنے بھی کلاس روم سے نہیں نکلا کیونکہ میری تو جیب خرچ ہی صبح جرمانے میں لے لی جاتی ہے۔ میں تو کئی روز سے کلاس روم میں ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ ابو نے میری جب یہ بات سن کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور خود روتے ہوئے پرنسپل صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ سر پلیز میرے بیٹے کو کالج سے نہ نکالیں، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ لیکن پرنسپل نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور سیکیورٹی گارڈ کو بلانے لگے تاکہ وہ ہم دونوں کو کالج سے نکال سکیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ ابو روئے مت، آج یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر کالج سے مجھے نکال رہے ہیں، لیکن آپ دیکھنا ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب یہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے وقت لیا کریں گے۔ نہ جانے اس وقت میرے لہجے میں ایسا کیا تھا جسے سن کر میرے ابو تو چپ ہو گئے، لیکن باقی سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگے۔ میں نے بے دردی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ پہلے بھی کئی بار میری انسلٹ سب کے سامنے کی گئی تھی، لیکن اس بار جو ہوا تھا اس نے میرے معصوم ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر پہنچ کر ابو چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگے اور امی نے میرا حلیہ دیکھ کر اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو تسلی دی کہ وہ پریشان مت ہوں۔ کئی روز تو میں اپنے بگڑے چہرے کو لے کر گھر پر بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوئی میں فوراً اپنے ایک دوست کے پاس بھاگا جس پر مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کر سکتا ہے۔ میرا یہ دوست پچھلے 6 مہینے سے ایک ڈاکٹر کے کلینک پر کام کر رہا تھا اور اس نے مجھے کئی بار کہا کہ ڈاکٹر کو کسی لڑکے کی ضرورت ہے جو بی پی وغیرہ چیک کرے اور مریضوں کو ہینڈل بھی کر سکے۔ میرا خود کا بھی بہت شوق تھا کہ میں بھی ایک دن ڈاکٹر ہی بن جاؤں، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے خوب ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے تو ابو کو نہیں بتایا تھا، لیکن دل ہی دل میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نرسنگ وغیرہ کر لوں گا۔ میرے اس دوست کا نام قاسم تھا اور یہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنے شوق کی وجہ سے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی کام کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر اس کے کام سے اتنا مطمئن ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کی لیبارٹری پر شام 3 بجے سے رات 10 بجے تک ملازمت دلوا دی تھی۔ میرا یہ دوست باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ جب تک ہم لوگ ساتھ پڑھے یہ میری بہت عزت بھی کیا کرتا تھا اور اپنے گھر سے میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آتا تھا۔ اس نے میری بات سنی اور اسے غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یار وہ پرنسپل سیدھا یہ چاہتا تھا کہ تو اس کالج میں نہ پڑھے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تیرے نمبر اتنے اچھے آئے ہیں کہ ان کے دوسرے اسٹوڈنٹ نہیں لا سکے۔ میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ خیر قاسم مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر کا نام قدیر شاہ تھا اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کی سوچ باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری چیزیں پوچھی اور پھر مجھے کہہ دیا کہ میں کل سے ہی ان کے پاس کام پر چلا جاؤں۔ اگلے روز میں نے اپنا عید کے لیے بنایا امی کا 2 سال پرانا جوڑا نکال کر استری کروایا اور تیار شیار ہو کر ان کے کلینک پر پہنچ گیا۔ کلینک کی صفائی کی، کولر میں پانی ڈال کر رکھا، ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کی اور پھر وہاں کام کرنے والے سینئر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر مریضوں کو سنبھالنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کام کرتا دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے بڑے لڑکے کو ہدایت کی کہ اکرم کو بھی جلد سے جلد ٹریننگ دے کر اس قابل بنا دیا جائے کہ مریضوں کو سنبھال سکے۔ میرے ذمے ان کے گھر سے ان کا کھانا لانا بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بوڑھی سی ملازمہ مجھے کھانا پکڑا دیتی۔ ڈاکٹر شاہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور کھانا ان کی امی بنایا کرتی تھی، اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ کلینک پر کام کرنے والے چاروں لڑکوں کے لیے ان کے گھر سے ہی کھانا آتا تھا۔
شروع شروع میں ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتا رہا، تو ایک روز ڈاکٹر نے مجھے بلا کر مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھیں یا پھر وہ بھی اسکول کی طرح میرا مذاق اڑائیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہاں پر کوئی ایسا ماحول نہیں۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز میں کھانا لینے گھر گیا تو ان کی بوڑھی ملازمہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اکرم بیٹا جلدی سے اندر چلو، بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ یہ سن کر میں بھاگ کر اندر پہنچا اور ان کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے صبح صبح بڑے ہسپتال جانا تھا اور وہ اب تک واپس نہیں لوٹے تھے، اور میں نے اپنا دماغ چلایا اور فوراً ایمبولینس کو کال کر دی، اور جب تک ایمبولینس پہنچی میں نے ایمرجنسی میں ان کی پٹی کر دی۔ ان کو شوگر کی بیماری تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا تو میں نے فوراً مشین منگوا کر ان کی شوگر چیک کی، تو ان کی شوگر خطرناک حد تک گری ہوئی تھی۔ تو میں نے فوراً ملازمہ سے کہہ کر انہیں جوس بنوا کر پلایا۔ 20 منٹ میں ایمبولینس پہنچی تو ان رضاکاروں نے بھی یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے بر وقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے گھر کے نمبر سے ہی ڈاکٹر صاحب کو کال کر دی تھی، تاکہ کال کر کے بتا دیا تھا، تاکہ وہ گھبرا گئے اور فوراً اس ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر ان کی والدہ کو لے کر جا رہے تھے۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے میں نے بیگم صاحبہ کا بڑی اچھی طریقے سے دھیان رکھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد نے ان کے بچپن میں ہی دوسری شادی کر کے اپنی پہلی بیگم کو طلاق دے دی تھی۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اگر اکرم بر وقت انہیں جوس نہ پلاتا تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی، تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں نے لوگوں کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا کہ وہ مجھ جیسے انسان کو بھی انسان سمجھتے تھے۔ میں خود ڈاکٹر صاحب کے گلے سے لگ کر رو پڑا۔ یہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی والدہ مجھے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ پیار دینے لگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی میرے حالات سے واقف تھے، لیکن ان کی امی کو اب جا کر معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ڈاکٹر شاہ سے کہا کہ اس بچے کا تعلیمی ریکارڈ اگر اتنا اچھا ہے تو یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہے اور وہ مجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ وہ روز میرے لیے ایسا تھا جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں۔ انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اور اب میں باقاعدگی سے کالج جانے لگا۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی یہ خیال اٹھا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کی بجائے کوئی ایسا طاقتور شعبہ اپنانا چاہیے جہاں پر میرے پاس اتنی پاور ہو کہ لوگ مجھ سے ڈریں بھی اور میں اپنے اس حوالے سے بھی چھٹکارا پا سکوں جو مجھے ایک صفائی کرنے والا، ایک چوڑا اور چمیار جیسے لقب دیتے تھے، وہ لوگ بھی مجھ سے عزت سے پیش آئیں گے۔ میں کالج سے واپسی پر سیدھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک جا کر کام سنبھالتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینے کا کہا، اور یہ ان کی دعائیں اور محنت تھی کہ سیکنڈ ایئر میں خاکروب کے بیٹے نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ میرے ماں باپ ان کے بہت شکر گزار تھے اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آئے ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جس معاشرے میں ہمارے پرنسپل جیسے فرعون ہیں، وہیں پر خدا نے ڈاکٹر قدیر شاہ جیسے اللہ کے ولی بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے تینوں بھائی بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ میری سوچ اور سمجھ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں اب پر اعتماد سا انسان نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب ایک دن میرے فیوچر کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ میری بات سن کر کافی دیر تک ہنستے رہے اور پھر کہنے لگے، اکرم تم اصل میں معاشرے سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو تم خود بھی ظالم بن کر اسی معاشرے کا حصہ بن جاؤ گے؟ میں کافی دیر تک ان کی اس بات کو سوچتا رہا، اور واقعی حقیقت یہی تھی۔ شاید میں لوگوں سے اپنی تذلیل کا بدلہ لیتے لیتے خود بھی پتھر دل سا بن جاؤں، لیکن انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا اور میں نے بہترین کالج سے اپنا گریجویشن مکمل کیا
اور پھر اس کی سفارش سے ہی میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ ویسے تو میں نے سارے ٹیسٹ بھی کلیئر کیے اور فٹنس کا امتحان بھی بہت اچھے سے پاس کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کچھ پورا ہونے کے بعد بھی مجھے سفارش کی ضرورت پڑی۔ میں سب انسپکٹر کے عہدے پر تعینات ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سب ایسا تھا جیسے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ صرف میرے ماں باپ کی دعائیں نہیں تھیں، بلکہ ڈاکٹر قدیر شاہ کی والدہ کی دعائیں بھی تھیں۔ وہ مجھ سے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر ایک کے بعد ایک کامیابی کا زینہ کھلتا گیا، اور 10 سال بعد میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ نہ تو ڈاکٹر قدیر شاہ نے شادی کی تھی، ان کی والدہ انہیں کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور اب میری والدہ بھی مجھے بے انتہا ٹوکتی رہتی تھی۔ بیرونی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میرے ایک بھائی نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، دوسرے نے انجینئرنگ کر کے بیرون ملک کمپنی کے لیے اپلائی کیا، اور قسمت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ چلا گیا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں اسے کیڈٹ کالج میں پڑھا رہا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی تیزی سے جاری تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب اگر کسی نے مجھے میرے پرانے حوالے سے پہچانا بھی تو وہ میری تذلیل کرنے کی بجائے میری جرت اور ہمت کی داستان لکھیں گے، اور یہ بات سوچ کر میں ہنس پڑتا تھا۔ میرے والدین ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا سینہ اندر تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی کہی گئی بات پر اب بار بار حیرت ہوتی تھی کہ میں نے غصے میں صرف ایک بات کہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان کیا تھا کہ اس نے واقعی میں مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دیا تھا کہ وہی لوگ جو کل تک میرا مذاق بناتے تھے اور مجھے ذلت بھرے لقب سے نوازتے تھے، اب وہ مجھ سے ملنے کے لیے گھنٹوں میرے کمرے کے باہر انتظار کرتے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں مختلف گاؤں دیہاتوں کی کھلی کچہری لگایا کرتا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عام عوام بھی مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی مشکل کا شکار نہ ہو، اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر کے دعائیں کما سکوں۔ اس طرح ایک روز میں ایک گاؤں میں کھلی کچہری لگائے بیٹھا تھا کہ وہاں پر ایک بزرگ ہانپتے کانپتے میرے سامنے آ گئے۔ ان کے بیٹوں نے ان کے مکان پر قبضہ کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے، اور جب میں نے ان کی درخواست پر ان کا نام دیکھا تو ایک دن میرے ذہن میں اپنے کالج کے پرنسپل کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وقت جب بدلتا ہے تو کیسے کیسے لوگ مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے پرنسپل خاور حیات کے سامنے ایک لڑکی بھی تھی، جس نے اپنے پورے وجود کو چادر میں چھپا رکھا تھا، اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سمینہ حیات، جسے بھائیوں نے اپنے باپ کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جلد از جلد ان بزرگ کی درخواست پر ایکشن لیا جائے، اور ان کے بیٹے سے ان کے گھر کو فوراً واپس دلوایا جائے، اور بعد میں بھی اگر وہ انہیں پریشان کریں تو انہیں اچھی طرح سے سمجھا بجھا دیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ میری ٹیم میرے اشاروں کو بھی سمجھتی ہے۔ میں نے اس وقت اپنے پرنسپل خاور حیات کو شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جو بھی تھے میرے استاد رہ چکے تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ فی الحال میری ٹیم کے ساتھ گھر جائیں، اور میرے جوان ان کے بیٹوں کو اچھی طرح سے سمجھا بھی دیں گے۔ اگر بعد میں بھی وہ کوئی مسئلہ کریں گے تو ہم لوگ انہیں دیکھ لیں گے۔ وہ یہ سن کر رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیض سے کچھ تڑے مڑے نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھے اور کہا کہ بیٹا، یہ میری طرف سے کچھ تحفہ قبول کرو۔ میں ان کی یہ حرکت دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ میں نے ان کی چپکے سے ان کے کان کے پاس جا کر کہا، سر میں یہ پیسے تو لے لیتا، لیکن بعد میں آپ نے الزام لگا کر اگر سب کے سامنے مار پیٹ شروع کر دی تو وہ میری بات سن کر ایک دم چونک پڑے، اور وہ آنکھوں پر زور دے کر مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کر دی اور دھیرے سے کہا کہ ہیڈ ماسٹر جی، میں وہی اکرم ہوں جس کا باپ گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا اور آپ جیسے لوگوں کی نالیاں صاف کیا کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہوا تھا تو ماسٹر جی کے چہرے پر ایک دم ڈر اور خوف کے اثرات نمودار ہوئے۔ میں نے ان کا ہاتھ دبا کر کہا
کہ ماسٹر جی پریشان مت ہوں، یہ بات صرف ہم دونوں کو ہی معلوم ہے کہ ہم لوگ ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ضرور یہ خوف ستا رہا ہوگا کہ کہیں میں برسوں پرانا بدلہ ان سے نہ لے لوں۔ پھر ان کی بیٹی انہیں لے کر واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو خاص ہدایت کی تھی کہ ان بزرگ کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں اور معاشرے میں ایک استاد کی عزت سب سے اہم ہوتی ہے۔ اہل محلہ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کے بدبخت بیٹے بار بار انہیں مار پیٹ کر کے باہر پھینک دیتے تھے، اور اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ اپنی بہن کو بھی باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ ان میں سے ایک کچھ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا تھا، اور دوسرا بیٹا ایک پرائیویٹ اسکول کا پرنسپل تھا۔ میں نے انہیں تنہائی میں بلا کر اپنے طریقے سے خاص سمجھا دیا تھا، اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ دوبارہ اپنے باپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ میں اس بات کو تقریباً بھول چکا تھا جب 15 دن بعد اچانک میرے ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس وقت اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ جب میں نے انہیں اندر بلایا تو وہ خاور حیات اور ان کی بیٹی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پھول اور مٹھائی تھی، اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھا لیا اور اپنی والدہ کو بھی کہا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ پرنسپل صاحب میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ کیا کرتا، اس وقت میرے اوپر دباؤ بھی تھا، اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر تم پڑھائی میں اتنے ہی نمبر لیتے رہے تو وہ لوگ جو ہمارے باقاعدہ ڈونر ہیں اس بات سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے غریب لڑکے کو ان کے بیٹے پر فوقیت دی ہے۔ اس وجہ سے میری مجبوری تھی کہ میں نے اس روز تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا، اور پھر تمہیں کالج سے نکال دیا گیا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اس کی نظر مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھی، اور ان کی بیٹی کے چہرے پر آج نقاب نہیں تھا۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ جیسے یہ دنیا ہی رک گئی۔ پھر میں نے احترام میں نظر جھکا لی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے استاد کی بیٹی کو نظر بھر کر دیکھوں۔ میں نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور کہا کہ سر جی، اس دن اگر آپ مجھ کو اس طرح ذلیل کر کے نہ نکالتے تو شاید بس 1-2 سال پوزیشن لے کر ہی رہ جاتا، لیکن اس مقام تک پہنچنا میرے لیے ناممکن ہوتا۔ میں نے انہیں ڈاکٹر قدیر شاہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ سب ان کی اور ان کی والدہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری والدہ نے ان باپ بیٹے کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا تھا۔ انہوں نے بڑا انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن میری والدہ اصرار کرتی رہیں اور مجبوراً انہوں نے کھانا کھانے کی حامی بھر لی۔ میری نظر بار بار اس لڑکی کی طرف بھٹک رہی تھی۔ نہ جانے ایسا میرے ساتھ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، اور میری والدہ نے شاید میری نظر کی چوری پکڑ لی تھی۔ امی نے جب سمینہ سے پوچھا تو اس نے کہا تک تعلیم حاصل کی ہے، تو اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا کہ وہ MBA کے فائنل سال میں ہے۔ امی نے ڈائریکٹ ان کے والد سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بچی کی کہیں بات طے کر رکھی ہے یا ابھی تک یہ سنگل ہی ہے؟ تو پرنسپل صاحب نے چونک کر میری ماں کی طرف دیکھا اور کہا، پھر کہنے لگے کہ ابھی تو کہیں بھی بات نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بھائی اس کی تعلیم پر لگنے والے پیسوں کو ہی فضول خرچی قرار دیتے ہیں۔ شادی کے لیے کون سوچے گا؟ ان کے لہجے میں اس وقت اتنی تکلیف بھری ہوئی تھی کہ ایک دم سے میرا دل بھی لرز اٹھا کہ ایک باپ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنی امی کے ارادے جانتا تھا، اس لیے میں نے انہیں نظروں میں باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کر میں چپ رہ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ مجھے بہت سی لڑکیوں نے خود بھی شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف پیش رفت نہیں کی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے، کوئی ایسا ہو جسے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میری عجیب سی یہ خواہش تھی کہ اب کوئی بھی مجھے میرے ماضی کا حوالہ بھی نہ دے۔ وہ لوگ وہاں تک چنچی میں پہنچے تھے، لیکن میں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر انہیں سرکاری گاڑی میں گھر چھڑوا دیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی سنجیدگی نے بڑا متاثر کیا۔ ان کے جاتے ہی امی ایک بار پھر سے ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئیں اور کہنے لگیں کہ اکرم اب بس کرو،
اپنی ضد چھوڑ دو، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کب تک تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں؟ ساری عمر ہو گئی مجھے کام کرتے کرتے، اللہ نے مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دی جس کے سر پر بیٹھ کے میں چند دن رات راج ہی کر لیتی۔ 4 بیٹے دے دیے اور چاروں کے چارے اتنے نکمے، کام کاج پر ہونے کے باوجود اب تک کنوارے ہیں۔ امی نے آخر میں روایتی ماؤں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ مجھ کو بس امی کی اس حالت سے ہی ڈر لگتا تھا۔ میں نے آخر ان پر ساری بات چھوڑ کر اپنا دامن چھڑوا لیا تھا۔ میں رات کو اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پیسہ اور عہدہ انسان کی ذات پات اور اس کے سارے عیب چھپا دیتا ہے، اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھ کو میری حیثیت سے بڑھ کر نوازا ہے۔ چند ہی دن میں امی نے خاور حیات سے بات کی، وہ تو جیسے رضا مند بیٹھے تھے، فوراً ہاں کر دی۔ لیکن میں نے امی سے کہا کہ میں سمینہ سے اس کی رضامندی پوچھے بغیر شادی نہیں کروں گا، اور پھر میں نے اس سے بات کر کے اس کو اپنے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی۔ جو جواب میں اس نے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میں نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی لڑکی میرا نصیب بنے گی۔ وہ کہنے لگی، اللہ نے آپ کو پہلے بدترین سے گزارا تاکہ پھر بہترین سے نوازے، اور اب میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی اگر آپ مجھ کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے۔ 1 ماہ بعد ہماری بہت اچھے طریقے سے شادی ہو گئی۔ خاور حیات بڑے فخر سے میرا تعارف لوگوں سے کرواتے رہے۔ یہ میرا بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا، آج اپنی محنت اور اللہ کے کرم نوازی سے اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ میں لوگوں کے چہرے دیکھتا رہا، مسکرا مسکرا کر مبارکباد وصول کرتا رہا۔ سمینہ میری طرف دیکھ کر شرمیلے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ، میرے تینوں بھائی بہت زیادہ خوش تھے، اور میں بھی بہت مطمئن تھا۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے، جو اپنی مخلوق کے ہر درد پر اپنے کرم کا مرہم ضرور لگاتا ہے، بس انسان صابر رہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔